अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं मौलाना अल्ताफ़ हुसैन आली के नज़्म हमद। हम अभी तक अपने 3 अशार जो है वो मुकम्मल कर चुके हैं। आज हम चौथा शेर पढ़ने जा रहे हैं, उसको समझेंगे, उसकी तशरीह सीखेंगे। शेर है, जचता नहीं नज़रों में यां खिलअत सुल्तानी, जचता नहीं नज़रों में यां खिलअत सुल्तानी, कमली में मगन अपनी रहता है गदा तेरा। जचता नहीं यानी अच्छा नहीं लगता। खिलअत कीमती लिबास को कहते हैं, जो बहुत कीमती लिबास अमूमन बादशाहों के होते हैं, जिसके अंदर गोल्ड का काम किया होता है। इसी तरह से बहुत कीमती लिबास जो है वो उनका होता है। खिलात सुल्तानी, सुल्तान बादशाह को कहते हैं। बादशाह का कीमती लिबास रॉयल ड्रेस जिसे कहते हैं, शाही लिबास। कमली चादर को कहा जाता है। मगन मसरूफ़, महव। गदा का मतलब है फ़कीर। तो इसका सादा मफ़हूम जो है वो शेर का ये है कि ए अल्लाह ताला, तेरा गदा अपनी मैली चादर में, अपनी कमली में, अपनी चादर में भी खुश नज़र आता है। उसकी नज़रों में शाही लिबास की भी कोई हैसियत नहीं होती, या शाही लिबास भी उनकी नज़र में कोई अहमियत नहीं रखता। इस शेर में मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली जो हैं, अल्लाह ताला के फ़कीरों और अल्लाह ताला के उन बंदों की अज़मत को बयान करते हैं जो उसकी रफ़ातों में गुम हो जाते हैं, उसकी सोच में गुम रहते हैं, वो उसी पर मुकम्मल यकीन रखते हैं वो, और उसी के साथ अपनी मोहब्बत का इजहार करते हैं। हर वक्त उसी के इश्क में जो है वो गुम रहते हैं। शायर ऐसे ही लोगों के बारे में कि जिनके बारे में इकबाल ने कहा है कि ये वो लोग हैं कि जो अल्लाह के रास्ते में जो है, जिन्हें हम सही तरह से फ़कीर लोग कहते हैं, जिन्हें हम हकीकत में इकबाल के लफ्ज़ों में मर्द मोमिन कहते हैं। उनके बारे में इकबाल जो है वो कहते हैं कि अल्लाह ताला के ये बंदे जो हैं, ये अल्लाह ताला की मोहब्बत में ऐसे गर्क हो जाती हैं कि उनको दुनिया व माफिया की किसी कीमत से, किसी भी चीज़ की से कोई उनकी गर्ज नहीं रहती। वो कीमती से कीमती भी चीज़ जो है उनकी नज़रों में कोई हैसियत नहीं रखती। उनके नज़दीक अल्लाह ताला की मोहब्बत इस कायनात की सबसे कीमती दौलत है। वो दुनिया और दौलत को काबिल नफ़रत और हकीर समझते हैं। वो अल्लाह ताला की मोहब्बत में इस कदर बेखुद हो जाते हैं कि उनको दुनिया और इसके अंदर की किसी चीज़ से की कोई परवाह नहीं रहती। हाली उन्हीं के बारे में कहते हैं कि ए अल्लाह ताला, ए मेरे मालिक, तेरी मोहब्बत में जो डूब जाने वाले लोग, फ़कीर लोग जो हैं, वो अपने फ़कीराना लिबास यानी फटे पुराने लिबास में और कपड़ों में भी इस कदर बेखुद और मसरूर रहते हैं कि उनकी निगाह में बादशाहों के कीमती लिबास जो हैं उनकी भी कोई हैसियत और वक़ात नहीं रहती। यानी अल्लाह ताला के जो बंदे हैं, हकीकत में मर्द मोमिन जिनको कहा जा सकता है, जो अल्लाह ताला के फ़कीर हैं, उनकी निगाह में उनका अपना फटा पुराना लिबास जो है बादशाहों के कीमती पोशाक से ज़्यादा कीमती होता है। इसलिए वो बादशाही लिबास को जो है वो पसंद नहीं करते। तो एक बड़ा ज़िम्नन इस वाक़े को मैंने यहाँ लिखा हुई, ज़िम्नन इसका ज़िक्र करना चाहूँगा कि सुल्तान महमूद गज़नवी और जो बादशाह थे, सुल्तान थे, उनका जो था ग़ुलाम था, अय्याज़ था।
تو ان سے ظاہر ان کو بڑی محبت تھی، تو ان کا غلام تھا ایاز، تو بہت سے لوگ جو تھے وہ ان سے اس وجہ سے جیلسی بھی رکھتے تھے کہ ایاز سے سلطان جو ہے اتنی محبت کرتا ہے۔ تو اس بات کو سمجھانے کے لیے کہ میں ایاز سے کیوں محبت کرتا ہوں، تو سلطان محمود غزنوی نے اپنے سب لوگوں کو ایک دفعہ بلایا اور کہا کہ تم لوگوں نے وہ اپنے وزراء کو بلایا، جو یہاں سے جو قیمتی چیز تمہیں ملتی ہے، جو سب سے تمہارے لیے نزدیک اہمیت والی ہے، وہ لے لو، سب کو اجازت ہے۔ سب لوگوں نے مال و دولت کو سمیٹنے کی کوشش کی، لیکن ایاز نے سلطان محمود غزنوی پر ہاتھ رکھا۔ تو اس نے بتایا کہ یہی فرق ہے تم لوگوں اور مجھ میں، تم لوگوں میں اور اس ایاز میں، کہ ایاز نے حقیقت میں ایسی چیز پر ہاتھ رکھا کہ ساری چیزیں جس کی ملکیت ہوں، اگر وہ اس کا بن جائے تو پھر ان چیزوں کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے، وہ سارا ان کا مالک بن جاتا ہے۔ تو اس لیے شاعر اس شعر میں یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے وہ بندے جو اللہ تعالیٰ پر، دیکھیں دنیاوی لحاظ سے ہم عہدوں پر دیکھتے ہیں کہ کوئی وزیر ہے، کوئی مشیر ہے، کوئی بہت بڑا کوئی پرائم منسٹر لگا رہے ہیں، چیف منسٹر لگا رہے ہیں، کوئی بہت بڑے عہدے پر آرمی کا کوئی آدمی لگا دیں، جنرل لگا دیں، اگر وہ ہمارا دنیا میں ہمارا واقف ہے تو ہم اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے طاقتور ہیں، اس کے پاس جتنی چیزیں ہیں وہ ساری ہماری ہیں۔ تو وہ کائنات کا مالک جو ہے اللہ تعالیٰ، وہ جب ہمیں مل جاتا ہے، ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کر کے اور اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کر کے جب اس اللہ کو راضی کر لیتے ہیں، اس اللہ تعالیٰ کو اپنا بنا لیتے ہیں، ہم اس کے بن جاتے ہیں، تو جتنی اس کی چیزیں ہیں وہ اللہ کے اختیار میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو وہ چیزیں اللہ سے لینے میں بڑی آسانی ہو جاتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ پھر ان کی ماننے لگ جاتا ہے۔ جیسے اقبال نے کہا تھا کہ یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، تو سب کچھ جو ہے اللہ تعالیٰ اس بندے کا، اس اپنے محبوب کا، جس کو وہ بندہ جو اللہ تعالیٰ کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ بھی اس بندے سے محبت کرتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ بھی اس کی باتیں ماننی شروع کر دیتا ہے۔ تو شاعر کہتا ہے کہ ایسے ہی لوگ جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں اللہ کی راہ کے فقیر بن جاتے ہیں، وہ اپنے پھٹے لباس میں بھی خوش رہتے ہیں، کیونکہ دنیا کے لحاظ سے تو ان کو کوئی دنیا کی کوئی طلب نہیں ہوتی، کیونکہ مالک حقیقی جو چیزوں کا مالک ہے وہ ان کا جب ہو جاتا ہے تو ان کو ان چیزوں سے کوئی جو ہے سروکار نہیں رہتا، بلکہ دنیا کے بادشاہ جو ہیں، دنیا کے بڑے بڑے جو بادشاہ ہیں، سلطان ہیں، وہ ان کے آگے پیچھے پھرتے ہیں، ان سے اپنی مرادیں لینے کے لیے کہ آپ اللہ کے بہت قرب میں ہیں، آپ اللہ سے ہماری طرف سے عرض کیجئے کہ اللہ ہماری یہ دعا سن لے، تو اللہ تعالیٰ ان کے صدقے ان کی بھی دعا جو ہے وہ سنتا ہے۔ تو اس لیے شاعر یہ کہتا ہے کہ ایسے لوگوں کے یہاں جو اللہ کے بہت قریب ہو جاتے ہیں، پھر انہیں قیمتی چیزوں کی کوئی حیثیت نہیں رہتی، وہ اپنے سادہ لباس پہ بھی بڑے خوش رہتے ہیں، کیونکہ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ جب وہ اپنا سب کچھ لٹا دیتے ہیں۔ دیکھیں تھوڑا سا میں یہاں آپ کو فرق بتانا چاہوں گا، ایک فقیر ہوتا ہے، ایک بھکاری ہوتا ہے۔ ہماری گلی میں جو مانگنے والے آتے ہیں، راستے میں جو ہمیں ملتے ہیں مانگنے والے، دے آر ناٹ فقیرز، دے آر بھکاری، دے آر بیگرز، وہ بھکاری ہوتے ہیں، فقیر نہیں ہوتے۔ فقیر جو ہوتا ہے یہ بہت بڑا لفظ ہے، فقر اختیار کر لینا، انسان کے پاس سب کچھ ہوتا ہے لیکن وہ سب اللہ کی راہ میں لٹا کر خود فقیر ہو جاتا ہے، فقر اختیار کر لیتا ہے۔ اس لیے ہمارے ہاں جو مانگنے والے آتے ہیں ہم انہیں فقیر کہہ دیتے ہیں، لیکن ان کے لیے یہ مناسب لفظ نہیں ہے، وہ فقیر نہیں ہے۔ فقیر تو بہت بڑا، بہت عظیم لفظ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فقر میرا فخر ہے۔ تو جو فقر اختیار کر لیتے ہیں دنیا کے اندر، اللہ تعالیٰ ان کو بہت نوازتا ہے، کیونکہ دنیا کی دولت کے ساتھ ان کو پھر کوئی لگاؤ نہیں رہتا۔ تو یہاں پر آپ جو ہے پھر یہ شعر لکھ سکتے ہیں عبدالحمید عدم کا کہ وہ جو تیرے فقیر ہوتے ہیں آدمی بے نظیر ہوتے ہیں۔ یہ شعر آپ نے ایک ہی جگہ پر نہیں لکھ دینا ہوتا، جیسے میں نے آپ کو باتیں بیان کی ہیں، یہ بات بیان کرتے ہوئے درمیان میں شعر لگا دینا ہے، پھر ایک اینڈ پہ لکھ دینا ہے جن کو دولت حقیر لگتی ہے اف وہ کتنے امیر ہوتے ہیں۔ یہ اشعار جو آپ نے اس شعر کی تشریح میں جو ہے لکھ دینے ہیں۔ اگلا شعر ہے تو ہی نظر آتا ہے ہر شے پہ محیط ان کو جو رنج و مصیبت میں کرتے ہیں گلا تیرا۔ محیط کا مطلب ہوتا ہے احاطہ، کہتے ہیں اپنے دائرے میں کسی کو چیز کو لے آنا۔ تو محیط جب ہم کسی چیز پر قابض ہوتے ہیں
چاروں طرف سے ہم نے اس چیز کو گھیرا ہوا ہوتا ہے، مراد یہ ہے کہ ہم مکمل طور پر اس پر قابض ہیں، تو ہم اس پر محیط ہیں، محیط چھایا ہوا، قابض۔ رنج و مصیبت، دکھ اور تکلیف، گلا کہتے ہیں شکایت کو، شکوے کو۔ تو اس کا سادہ مطلب یہ ہے کہ اے اللہ تعالیٰ، جو لوگ مصیبت میں گرفتار ہونے پر تیری شکایت کرتے ہیں انہیں بھی تو ہی سارے عالم پر چھایا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ یعنی دیکھیں، ہم دنیا میں رہتے ہوئے مختلف لوگوں میں ظاہر رہتے ہیں، کچھ لوگ طاقتور ہیں، کچھ کمزور ہیں، کچھ زیادہ کمزور ہیں، کچھ زیادہ طاقتور ہیں، کچھ بہت زیادہ طاقتور ہیں دنیا کے اندر جن کی حیثیت ہوتی ہے۔ دیکھیں، اسی آدمی کو لیٹ سپوز ہمیں کوئی پرابلم ہوتا ہے، تو ہم اسکول کا کوئی، کالج کا کوئی پرابلم ہے، تو ہم آپ جا کے پہلے اپنے ٹیچر کو کہتے ہیں، ایچ ایم صاحب کے پاس جائیں گے، پرنسپل صاحب کے پاس جائیں گے، آپ ان لوگوں کے پاس جائیں گے جن پہ آپ کو پتہ ہوگا کہ یار یہ ہمارا مسئلہ جو ہے، یہ آدمی ہمارا مسئلہ حل کر سکتا ہے۔ علاقے میں رہتے ہوئے اپنی لوکیلٹی کے اندر بہت سے ایسے لوگ ہیں جنہیں ہم اپنے علاقائی مسائل بتاتے ہیں، ذاتی مسائل بتاتے ہیں، کیونکہ ہمارا اس بات پر یقین ہوتا ہے کہ یار ہم ان کو بتائیں گے تو یہ ہمارا مسئلہ حل کر دے گا۔ ظاہرہ آدمی اسی کو بتاتا ہے جس پر یہ امید ہو کہ یار یہ مسئلے کو حل کر سکتا ہے، یہ اتنی طاقت اس کے پاس ہے کہ یہ اس کو حل کر سکتا ہے۔ تو شاعر کہتا ہے کہ اے اللہ تعالیٰ، جو تجھے اپنے گلے، اپنے دل کی تکالیف، تجھے اپنے غم جو ہیں وہ بتاتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ انہیں اس بات پر یقین ہوتا ہے کہ تو ہی ان کے سارے مسائل جو ہے وہ حل کر سکتا ہے۔ انسان جو ہے اکثر خوشی اور مسرت کے وقت اللہ تعالیٰ کو بھول جاتے ہیں، اور پھر کچھ اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کرتے ہیں۔ جب وہ دکھ اور تکلیف میں مبتلا ہو جاتے ہیں تو پھر ان میں سے بعض تو اللہ تعالیٰ کو یاد کر کے اپنی غلطیوں کی معافی مانگ لیتے ہیں، اور اپنے دکھ، تکالیف اور مصیبتوں سے پھر ظاہرہ نجات کی دعا بھی اللہ تعالیٰ سے کرتے ہیں اور نجات حاصل بھی کر لیتے ہیں۔ لیکن بعض بدبخت لوگ ایسے ہوتے ہیں، دکھ اور تکالیف کے وقت اللہ تعالیٰ کو شکوہ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ انسانی فطرت میں قدرتی طور پر اختلاف پایا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں جیسے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اپنے محبوب اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ ان کافروں سے پوچھئے کہ آسمان اور زمین کو کس نے پیدا کیا ہے، تو یہی کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے، یعنی کافروں کو بھی اس بات کا یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے آسمان اور زمین کا مالک ہے۔ تو شاعر نے جو ہے اسے بھی اسی حقیقت کی طرف یہاں پر اشارہ کیا ہے کہ ظاہر ہے کہ جو اپنے مسائل جس کو بتاتا ہے اس کا یقین اس بات پر ہوتا ہے کہ یہ میرے مسئلے حل کر سکتا ہے۔ تو شاعر کہتا ہے عاجزی کے ساتھ کہ اے اللہ تعالیٰ، وہ بندے جو تجھ سے اپنے دل کی باتیں کرتے ہیں، اپنے غم شیئر کرتے ہیں، اپنی تکالیف تجھے بتاتے ہیں، اے اللہ تعالیٰ، اس کا مطلب ہے کہ ان کا اس بات پر یقین ہے کہ ہمارا اللہ ہی میرے سارے مسائل جو ہے وہ حل کر سکتا ہے۔ تو قرآن پاک کی آپ یہاں درمیان میں یہ آیت لکھ سکتے ہیں، جب یعنی اللہ کے شکر گزار بندوں کو کوئی مصیبت پڑتی ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اس کی طرف سے آئے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ تو اس کے اندر جب ظاہر ہے کہ ایک بندہ، دیکھیں کہا جاتا ہے کہ وہ آدمی، بڑے بزرگ یہ کہتے ہیں کہ حقیقت میں انسان اپنی مصیبت کے وقت جس کو اپنا دکھ سب سے پہلے بتاتا ہے، سمجھ لے کہ وہ اپنا اس کو خدا سمجھتا ہے۔ اس بات کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اپنا دکھ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی ذات کو بتائیں۔ دنیاوی لحاظ سے ہم اس کے لیے کوشش کریں، ٹھیک، کیونکہ ہم کوشش کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی ذات اس میں ہماری مدد کرے گی۔ کوشش تو کرنی پڑتی ہے لیکن مدد اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ کرتی ہے۔ تو اس لیے ہمیں سب سے پہلے، کوئی صحابہ کرام کا بھی یہی طریقہ تھا، صحابہ کرام کوئی بھی تکلیف آتی، کوئی مصیبت آتی، جنگ پہ جا رہے ہیں، راستے میں کوئی مشکل آئی ہے، کوئی ذاتی مشکل آئی ہے، ہر مصیبت کے لیے کیا کرتے، نماز کے تو ساتھ تصور بھی نہیں کہ وہ نماز چھوڑیں گے، تو نماز کے سوا وہ کیا کرتے، جب فوراً مصیبت پہ نوافل پڑھنا شروع کر دیتے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اللہ تعالیٰ کو اپنے مسائل بتاتے کہ اللہ تو میرے مسئلے حل کر دے۔
پھر دنیاوی لحاظ سے اس کی کوشش کرتے تو اللہ تعالیٰ ان کے سارے مسائل جو ہے وہ حل کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ کی مدد جو ہے ان کی شامل حال ہو جاتی ہے. تو آپ یہاں شعر لکھیں گے: کبھی ہم سے کبھی غیروں سے شناسائی ہے، بات کہنے کی نہیں تو بھی تو ہر جائی ہے. پھر یہاں لیکن یہ شعر جو ہے یہ آپ تھوڑا سا اس میں تھوڑی سی چونکہ تمہید باندھنا پڑتی ہے. شکوہ کا جو ہے یہ شعر ہے، شکوہ جواب شکوہ پوری نظم ہے اللہ تعالیٰ ہے، علامہ اقبال کی 2 نظمیں جو ہیں، تو یہ تھوڑی سی تمہید باندھنا پڑے گی. اس لیے یہ تھوڑا سا شعر آپ چاہے نہ بھی لکھیں. تو اس لیے ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ ہر چیز پر جو ہے وہ قادر ہے. تو جب اللہ تعالیٰ کی ہر چیز پر اللہ تعالیٰ کی وہاں یہ بات کرتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر محیط ہے، ان کا اس بات پر یقین ہے، تو وہاں پر ہم جو ہے یہ لکھ سکتے ہیں آیت اللہ تعالیٰ کی کہ بے شک اللہ تعالیٰ کی ذات ہر چیز پر قادر ہے. تو جو اللہ تعالیٰ کی ذات جب ہر چیز پر قادر ہے تو پھر اس پہ شک ہی نہیں کہ ہم اپنے سارے کے سارے مسائل جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو جو ہے ہم بتائیں گے اپنے. تو انشاءاللہ باقی اگلے لیکچر میں یہیں سے بھی اسٹارٹ کریں گے. تب تک لیے آپ تمام اشعار کو، ان کے مفاہیم کو، قرآن پاک کی آیات جو دی گئی ہیں، ساتھ میں اشعار جو دیے گئے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگ یاد کرتے رہیے. تب تک لیے فی امان اللہ.